अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। 6 जजेस की तरफ से लिखे गए ख़त से मुतल्लिक जो इंक्वायरी कमीशन बनाई गई थी उसको हेड करने के लिए जिस रिटायर्ड जस्टिस का नाम हुकूमत ने सेलेक्ट किया है वो पीटीआई के पसंद के लोगों में से एक हैं। लेकिन इस वक्त इस सिलेक्शन पर पीटीआई का क्या रद्द अमल है उसके ऊपर बात करेंगे। नादरा में एक अच्छे खासे बड़े नंबर्स में पाकिस्तानियों का पर्सनल डाटा जो है वो लीक हुआ है, उसमें ब्रीच हुआ है। तो नादरा के चेयरमैन को रिवॉर्ड किया गया है या सज़ा दी गई है हुकूमत की तरफ से, उसको एड्रेस करेंगे। 9 मई के वाक़े में एटीसी ने प्रेसिडेंट सेट करना था कि इबरत का निशान बनाया जाए ऐसे एहतजाज करने वालों को एनिवर्सरी आने से पहले, और वो एटीसी ने 51 लोगों को सज़ा दे के सेट कर दिया है। उसके ऊपर बात होगी। इमरान खान हमेशा से डायनेस्टी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट रहे हैं और उसके रीजंस क्या थे। जब पीटीआई बहुत पॉपुलर नहीं भी हुआ करती थी, उनके इंटरव्यूज़ के अंदर ये चीज़ मेंशन की जाती थी कि ये दो पार्टीज़ बस पाकिस्तान पे अपनी पोजीशन स्विच करके रूल करती हैं, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अब इस कोalition गवर्नमेंट में आपको उसकी क्लियर एग्जांपल्स नजर आएंगी और इमरान खान की वो बात याद आएगी कि जी हाँ जी, डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए मुल्क के अंदर। और आखिर में शेर अफजल मरवत का नया कारनामा। लेकिन उस सारी चीज़ से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले 6 जजेस के खत की बात कर लेते हैं जिसके लिए इंक्वायरी कमीशन हुकूमत ने बनाई है और उसको हेड अप करेंगे जी जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब। ये नाम भी हुकूमत ने ही टॉस किया है। 1994 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में ये लाहौर हाई कोर्ट के जज मुंतखब हुए थे। उसके बाद 2004 में ये सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाते हैं। 2013 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे। 2017 में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एड हॉक जज के तौर पर भी नॉमिनेट हुए थे कुलभूषण यादव के केस के लिए। तो इस लिहाज से एक अच्छी खासी लेगेसी रखते हैं ये जज साहब। लेकिन पीटीआई के लिए भी बड़े नापसंद किए जाने वाले लोगों में से ये नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही इस कमीशन को रिजेक्ट कर चुकी है। उनका कहना था कि ये हुकूमत खुद एक मैंडेट थी, जाली हुकूमत है, तो इनकी बनाई ना कमीशन हम एक्सेप्ट करेंगे और ना ही उस कमीशन की कोई इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट करेंगे जब इस हुकूमत की खुद इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। और फर्दर उनका ये कहना था कि कोई रिटायर्ड जज ऑन ड्यूटी जज के फ्यूचर का कैसे फैसला कर सकता है। लेकिन जो ट्रिक हुकूमत ने, इस कोalition गवर्नमेंट ने खेला है वो ये है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम उन्होंने सेलेक्ट किया और ये वो जज हैं जिनका नाम 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होनी थी तो उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए जो वज़ीर आज़म के नाम सेलेक्ट किए थे उनमें से एक नाम इनका भी था। तो यानी कि हुकूमत एक स्टेटमेंट बना रही है कि पीटीआई इस कमीशन को अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो चले उसका हेड हमने ऐसा बंदा बनाया है जिसको एक ज़माने में पीटीआई एक्सेप्ट किया करती थी, ट्रस्ट किया करती थी उसके ऊपर। टीओआरस की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस बहुत ज़रूरी हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में किस लेवल तक की जो है आप इंक्वायरी करेंगे, क्या इंक्वायर करना चाहते हैं, कौन कौन से लोग इसके अंदर आप इन्वॉल्व करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग द कमीशन विल फुली इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस ऑफ द आईएचसी जजेस एंड डिटरमिन देयर वोरासिटी। फुली जो है इन एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन होगी। इट विल ऑल्सो इन्वेस्टिगेट इफ एनी ऑफिशियल वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन जुडिशियल इंटरफेरेंस and suggest action against any agency, department or state institution based on the facts unearthed। अब इसके अंदर एक जो उन्होंने चीज़ डाल दी है वो है जी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। यानी कि अब इसको अगर निकाल भी लें वो कोई चीज़ के अच्छा जी ये एक बंदा, ये एक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व था, तो जो नेक्स्ट स्टेप इस कमीशन के लिए बन जाएगा, नेक्स्ट हेडेक बन जाएगा, वो ये होगा कि चलें अब ये चेक करें कि क्या ये डायरेक्टली इन्वॉल्व था या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। अगर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था तो फिर तो थोड़ी सी रियायत हो सकती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व था तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज और इसकी पनिशमेंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ट्रिकी साइड बन जाएगी सारी चीज़ की, क्योंकि ये चीज़ डिफाइन नहीं होती। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है आपको वे आउट दे देती है। अच्छे खासे केसेस में जहाँ आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे आप थोड़ी सी मैनिपुलेशन बनाएं और अपने आप को इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर लें उस मामले में। तो ये जो एक सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है ये लेटर ऑन ट्रिकी, लेटर ऑन बहुत ज़्यादा डिफाइनिंग साबित हो सकती है कि बाद में पता लगेगा अच्छा जी सबूत तो मिल गए, सब कुछ मिल गया कि हाँ भाई ये बंदा या ये इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व था, जज सही कह रहे हैं। लेकिन इस बेस के ऊपर उनको वो बच जाएंगे कि जी चलो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जज के पहले एक ज़माने में शायद दोस्त हुआ करते थे, उनकी गुड बुक्स में ये थे, लेकिन अब वो जज साहब इनकी गुड बुक्स में नहीं है। शेर अफजल मरवत ने इन जज के नाम को मोस्ट मिसफिट पर्सन टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन करार दिया है। यानी कि सबसे मिसफिट अगर कोई बंदा हो सकता है इस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के लिए तो वो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब हैं। और उनका कहना था
کہ یہ جو ہے ڈگنیٹی آف جوڈیشری کا معاملہ ہے. آپ یہاں پہ عدلیہ کی جو ہے عزت کی بات آ گئی ہے, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سو موٹو لے لینا چاہیے تھا اس سارے کیس کے لیے, لیکن بہرحال وہ تو انہوں نے نہیں لیا. تصدق حسین زیلانی جو ہیں اکارڈنگ ٹو رپورٹس فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے جو ہے وہ رشتہ دار بھی ہیں. تو لیٹس سی یہ کمیشن کس طریقے سے چلتی ہے, لیکن پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کمیشن کی فارمیشن کو چیلنج کریں گے. 9 مئی کے واقعے کی بات کریں تو اس کی اینیورسری آنے والی ہے, اور اس سے پہلے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا, ایک ایگزامپل بنانا ان لوگوں کی جو اس میں ملوث تھے, وہ بہت ضروری ہے اتھارٹیز کے لیے, اس گورنمنٹ کے لیے. ابھی گجرانوالہ کی ازداد دہشت گردی عدالت کی خاتون جج نتاشا نسیم نے 9 مئی حملہ کیس کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے 51 نامزد ملزمان کو مجموعی طور پر 20 سال کی قید سزا سنا دی ہے. پی ٹی آئی قیادت و کارکنوں کی جانب سے 9 مئی کو ہونے والے آرمی چیک پوسٹ اور پاک فوج کے جوانوں پر حملوں کے مقدمے کی سماعت سینٹرل جیل گجرانوالہ میں ہوئی, جس میں ATC جج نتاشا نسیم نے 51 ملزمان کو 3 الگ الگ دفعات میں 5 سال اور 5 دفعات کے تحت 1 سال کی قید سنائی, اور 10,000 جرمانہ بھی ہوا ان سب کو. تو یہ بیسیکلی اس طریقے سے ہے کہ مجموعی سزا ہوگی تو یہ ایک ساتھ ہی شروع ہوگی, اور 5 سال کی ٹوٹل وہ سزا کاٹیں گے, جس طرح عمران خان کے کیس کے لیے چل رہا تھا کہ ایک کیس میں 10 سال سزا ہے, ایک میں 14 سال ہے, ایک میں 7 سال ہے, تو یہ ٹوٹل 31 ایئرز بنتی ہے. ابھی تک ویسے وہ چیز ڈیفائن نہیں ہو سکی کہ عمران خان صاحب نے مجموعی سزا کاٹنی ہے کہ وہ الگ الگ کاٹیں گے, کیونکہ انہوں نے چیلنج کیے ہوئے ہیں کیسز, تو وہ چاہتے ہیں کہ سرے سے ہی کیس ختم کر دیا جائے کیونکہ کیسز جھوٹ ہیں. لیکن ابھی یہ 9 مئی کے جو معاملات ہیں اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت فوجی عدالتوں کو مشروط فیصلے سنانے کی جو ہے وہ الاؤ کیا گیا تھا, اور اس میں یہی تھا کہ جو لوگ بری ہو سکتے ہیں ان کے نام مینشن کیے جائیں تاکہ عید سے پہلے ان کو بری کر دیا جائے. جو 1 سال سے جن کی کم کی سزا ہے اس کو چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب ان کی سزا معاف کر دیں گے, تو عید سے پہلے بہتری ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے لیے. لیکن اس سارے سینیریو کو بنانے سے پہلے انہوں نے بہتر سمجھا کہ سزائیں لینے والے قیدیوں کی جو ہے نا پہلے فیصلے سنایا جائے, وہ 5 سال کی سزا ہے 51 لوگوں کے لیے, اور یہ سبھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. نادرا کی بات کریں تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان کا جو سننے میں بہت کامن نام لگتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ پاکستانیوں کا انٹریکشن ان کے ساتھ رہتا ہے, آپ کا سارا پرسنل ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. اور اس کے چیئرمین کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے جو نام سلیکٹ کیا گیا تھا وہ لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر صاحب کا تھا. یہ 3 اسٹار جنرل ہیں, آن ڈیوٹی آفیسر ہیں, یہ ریٹائرڈ فوجی نہیں ہیں. اور الیکشن کے بعد حکومت مینڈیٹ تھیف کہیں, فارم 47 کی حکومت ہے, جو مرضی آپ ان کو کہیں, لیکن یہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے. تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اتنے ضروری ادارے کے لیے اب وہ ایک نئے چیئرمین کا نام منتخب کریں گے جو کریڈیبل ہوگا, جو اپنی جو ہے اس پوزیشن کا حقدار ہوگا. لیکن اس حکومت نے آنے کے بعد انہی لیفٹیننٹ جنرل صاحب کا, جن کا نام منیر افسر ہے, ان کی 3 سال ایکسٹینڈ کر دی ہیں ایز دا چیئرمین آف نادرا. یہ بری خبر نہیں, حالانکہ یہ بھی ایک اچھی خبر نہیں ہے, لیکن اس میں جو سب سے زیادہ کنسرننگ میٹر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انویسٹیگیشن کے مطابق 2.7 ملین سے زیادہ پاکستانیوں کا جو ڈیٹا ہے وہ نادرا کے آفس سے چوری کر لیا گیا ہے. اسٹولن فرام دی آفیسز آف نادرا, فرام دس گورنمنٹ رن جو ہے انسٹیٹیوشن. اب ایک گورنمنٹ رن انسٹیٹیوشن اس کو کہتے ہیں, یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے, لیکن اس کے اوپر جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ایک آرمی آفیشل ہیں, اور یہ ڈیٹا الیجڈلی چوری کر کے دبئی بھیجا گیا ہے, اور دبئی سے یہ ارجنٹینا اور رومینیا گیا ہے. اس ڈیٹا کے اندر آپ کی فیملی سے متعلق, آپ کی ہیلتھ سے متعلق, آپ کی ہر چیز سے متعلق پرسنل ترین انفارمیشن موجود ہوتی ہے. اور 2.7 ملین سے زیادہ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہونا, اور اس کے بعد ریوارڈ ہوگا یا پنشمنٹ ہوگی, سزا ملے گی, یا آپ کو ایوارڈ اس چیز کے لیے جو ہے نا نوازا جائے گا کہ جی اتنی زبردست آپ کی چیئرمین شپ کی انڈر کام ہوا ہے کہ چلے ہم آپ کے 3 سال اور بڑھاتے ہیں. آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہاں پر نادرا کے چیئرمین کے طور پر بٹھایا تھا, اور ہماری حکومت اتنی کمال ہے کہ انہوں نے اس چیز کے ریوارڈ کے طور پر ان کو ان کی پوزیشن کے اوپر 3 سال ایکسٹینڈ کر دیا ہے ایز اے چیئرمین آف نادرا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اب کافی کرٹیسزم آ رہا ہے اس چیز کے اوپر, تو حکومت ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دے, اور ہٹا کے کہے جی اب ہم کسی اور کو لے کے آتے ہیں. کیونکہ جب تک یہاں پہ پروب نہیں کیا جاتا, جب تک شیک نہیں کیا جاتا, جب تک لوگ جو ہے روتے اور پٹتے نہیں ہیں کسی چیز کو لے کے, تب تک ہوش نہیں آتی یہاں کی سسٹم کو, یہاں کی اتھارٹیز کو کہ یار یہ چیز غلط ہو رہی ہے, اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیٹس چینج دیٹ.
یہ بندہ ڈیزرو نہیں کرتا, اس کو اس کی پوزیشن سے ہٹانا بہتر ہے, چینج دیٹ. اس سے پہلے نہیں کریں گے. تو اگر آپ چپ رہیں گے, اگر آپ تنقید نہیں کریں گے, تو انہی لیفٹیننٹ جنرل صاحب کے 5 سال اور ایکسٹینڈ کر دیے جائیں گے, پھر چاہے باقی جو پاکستانی رہ گئے ان کا بھی ڈیٹا جو ہے نا وہ بریچ ہو جائے, ان کی پرائیویسی, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور عمران خان جو ہمیشہ سے اس ڈائناسٹی پالیٹکس کے اگینسٹ تھے, وہ کہ ایک ہی پارٹی کے بچے اور ایک پارٹی ملک کے اوپر بس رول کرتی رہی ہے, 2 پارٹیز اپنی پوزیشن سوئچ کر کے پاکستان پہ حکومت کرتی آ رہی ہیں, کسی تیسرے کو موقع نہیں ملتا. وہ اس کو بدلنا چاہتے تھے, اور وہ اس کو بدلنے میں اس حد تک کامیاب ہوئے کہ اس وقت وہ خود جیل کے اندر ہیں, اور انہی 2 پارٹیز کی کولیشن گورنمنٹ آپ کے اوپر رول کر رہی ہے. آدھے ملک پہ PMLN کی فیملی رول کر رہی ہے, اور آدھے پر پیپلز پارٹی کی فیملی موجود ہے. ابھی قومی اسمبلی کے حلقہ این 207 سے پیپلز پارٹی کی امیدوار آصفہ بھٹو بلا مقابلہ کامیاب ہو گئی ہیں. کوئی مقابلہ نہیں ہوا جو ان کا. آصفہ بھٹو زرداری صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق آصفہ بھٹو سمیت 11 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے. RO شیر علی جمالی نے بتایا کہ 7 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے, باقی 4 جو تھے وہ کور کینڈیڈیٹس تھے, تو اس لحاظ سے ان کے مقابلے میں کوئی بندہ موجود نہیں تھا. وداؤٹ کنٹیسٹ جو ہے آصفہ بھٹو MNA نیشنل اسمبلی کا حصہ بن گئی ہیں. سب سے پہلے وہ پریزیڈنٹ کی بیٹی ہونے کے وجہ سے فرسٹ لیڈی کے طور پہ ایک گورنمنٹ باڈی کا حصہ بنتی ہیں, اور اس کے بعد وہ نیشنل اسمبلی کا حصہ بن جاتی ہیں. مہر بانو قریشی کی طرف سے ٹویٹ کی گئی ہے, کنگریچولیشنز ٹو آصفہ بھٹو اینڈ ہر پارٹی فار ہر unopposed victory but not so democratic victory. اپوز تو اس کو کوئی نہیں کیا, لیکن یہ جمہوری وکٹری نہیں تھی. وہ کہہ رہی ہیں It seems the People's Party doesn't just endorse mandate theft, they like to win opposed by having their opponents threatened, abducted or worse. PTI's Ghulam Mustafa Rind's paper were first rejected and then he was abducted to clear the way for our first lady. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کینڈیڈیٹ تھے اس سیٹ کے, ایک تو ان کے پیپرز جو ہیں وہ مسترد کیے گئے, اور بعد میں ان کو اٹھوا لیا گیا اس سارے سین کے اندر سے, کہ وہ جو ہے وہ چیلنج بھی نہ کر سکیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہوئے ہیں. May she do better once in parliament than has been done to get her to parliament. یہ بہت زبردست میرا خیال ہے اس سارے سچویشن کو. اس ایک لائن کے اندر انہوں نے جس طرح لکھا ہے کہ جو معاملات انہوں نے پارلیمنٹ پہنچنے کے لیے کیے ہیں, تو وہ بہتر, وی ہوپ کہ وہ اس سے بہتر کارکردگی پارلیمنٹ کے اندر جا کے کر پائیں. تو یہ وہ چیز ہے, یہ وہ ڈائناسٹی پالیٹکس ہے جس کے اگینسٹ عمران خان ہمیشہ سے تھے, اور انہوں نے بہت کام بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت کے طور پہ جو ہے وہ منور کر سکے جو ڈائناسٹی پالیٹکس کے اگینسٹ ہے. یہ وہ چند پوائنٹس ہیں جس کے اوپر میرا خیال ہے جو رائیولز ہیں PTI کے, وہ بھی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کہ عمران خان کی فیملی کے لوگ ان کی پارٹی کے اندر لیڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہیں. اگر وہ ہوتے تو شاید اتنے مسائل نہ ہو رہے ہوتے جتنے پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت فیس کرنے پڑ رہے ہیں. جس طریقے سے اس وقت ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کرمبل کر رہی ہے, کسی کو سمجھ نہیں آتا. ابھی کل کی کور کمیٹی کا اجلاس جو PTI کا ہوا ہے, اس کے اندر جتنے امپورٹنٹ باتیں ڈسکس ہونی تھی, اور موسٹ امپورٹنٹلی جس طریقے سے انہوں نے علیمہ خان جو کہ ان کی بہن ہے ان کو ان کے لیے آرڈر دیا ہے کہ ان کے اب سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے, اب ان کی کوئی ہدایات نہیں PTI میں چلیں گی. اپنے ہی بہن کے بارے میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اور شیر افضل مروت سے متعلق جو بات چیت تھی کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو عمران خان سے ملواتے ہیں اور اپنی مرضی کی لسٹ جمع کرواتے ہیں, تو اب کور کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کون ملے گا کون نہیں ملے گا. شیر افضل مروت ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. تو عمران خان بھی اگر ڈائناسٹی پالیٹکس والے بندے ہوتے تو یہ شیر افضل مروت جیسے لوگوں کی طرف سے جو معاملے روز اٹھ جاتے ہیں, اور علی امین گنڈا پور نے اس سے کیوں مل لیا, اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا, وہ ساری چیزیں نہ ہوتی. PMLN بھی بہت سے they weathered many storms, بہت سے مسئلے انہوں نے ہینڈل اس لیے کر لیے کیونکہ ان کی فیملی جو ہے وہ سیاست کے اندر ہے. نواز شریف جب لندن میں ہے تو مریم نواز پاکستان کے اندر بیٹھ کے سارے پارٹی کے معاملات ہینڈل کرتی رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں آیا. عمران خان ایک اکیلا ہے جو لیڈ کر رہا ہے, وہ خود جیل میں ہے, تو اس کی پارٹی کا یہ حال ہے کہ ریڈی ٹو کولیپس, وہ ریڈی ہے کبھی بھی ٹوٹ کے ساری پارٹی جو ہے نا وہ اسکیٹر ہو جائے گی. ابھی شیر افضل مروت کی طرف سے ایک ٹویٹ کی گئی جس میں ان کا کہنا تھا کہ ضروری اعلان, میرا واٹس ایپ گروپ جوائن کیجئے, میرے ساتھ رابطے میں رہیے, آنے والے جلسے احتجاج و جلوس کے متعلق خبریں حاصل کرنے میں دلچسپی رکھنے والے PTI کے نظریاتی ورکرز کو واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں. اس طریقے سے انہوں نے یہ ساری ٹویٹ کی ہے, اور کوئی 10 گروپس ہیں واٹس ایپ کے جس کو جوائن کرنے کے لیے وہ لوگوں کو ارج کر رہے ہیں. ان کی اس ٹویٹ کے میرا خیال ہے 3-4 گھنٹے کے بعد PTI کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے ایک الرٹ پوسٹ کیا جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں کسی جلسے یا جلوس
کے لیے واٹس ایپ گروپ نہیں بنائے. گروپ میں آپ کا نام اور نمبر تمام ممبرس کو شو ہوتا ہے اور آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے. پی ٹی آئی آفیشیل اور اسلام آباد کے تینوں قومی اسمبلی کے حلقوں کے اپنے واٹس ایپ چینلز موجود ہیں جن کے لنکس مندرجہ ذیل ٹویٹ میں دیے گئے ہیں. یہ جو ہے یعنی کہ منع کر دیا جاتا ہے کہ کوئی واٹس ایپ گروپ شیر افضل مروت صاحب کا بھی جوائن نہ کریں. مروت صاحب کی طرف سے ایک اور ٹویٹ سامنے آتی ہے کہ میری اپنی سوشل میڈیا ٹیم کیوں. میں نے مخالفین کی طرف سے شروع کی گئی بدترین قسم کی میڈیا مہم کو برداشت کیا. پی ٹی آئی کے میڈیا رضاکاروں اور چند میڈیا پرسنز کے علاوہ کسی نے میرا دفاع نہیں کیا. وہ اس طریقے سے ساری بات چیت کر رہے ہیں کہ میں اپنی ایک میڈیا ٹیم جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ میں نے بہت تنقید کا سامنا کیا ہے. پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے جو ٹویٹ کی گئی ہے وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے کہ آپ کا سارا پرسنل ڈیٹا ان واٹس ایپ گروپس کے اندر موجود ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے جس طریقے سے پرابلمز بن جاتے ہیں پروٹیسٹ کے دوران یا جس بھی طریقے سے، تو اگر آپ کے ویوز اس واٹس ایپ گروپ کے اندر مینشن ہو، آپ کے نمبر، آپ کے آئیڈینٹی، آپ اگر کوئی ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ جی ہم تو خان صاحب کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ ساری چیزیں ایز اے پروف آپ کے اگینسٹ یوز ہو سکتی ہیں آپ کو جیل میں ڈالنے کے لیے. پھر آپ کا بھی فوجی ٹرائل ہو رہا ہوگا اندر. ٹھیک ہے، تو شیر افضل مروت کی طرف سے یا تو یہ انتہائی ارسپانسبل بات تھی کہ آپ وداؤٹ دا نالج آف پارٹی، پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشلز ہیں ان کے نالج کے بغیر ایک ایسی جو ہے وہ چیز پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ میرا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں جہاں پر سچ میں ان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی. اور خیر اس کو نگیٹ کر دیا جاتا ہے. اور شیر افضل مروت کی آئی ڈونٹ نو انٹینشن کیا تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے وہ معاملات کہیں پہ پہنچائے جائیں. اگر عادل راجہ کی آپ پوائنٹ کے اوپر یقین کریں کہ مروت صاحب کسی اور ایجنڈے پہ ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈے پر نہیں ہیں، تو سچ میں پھر یہ واٹس ایپ والی بات جو ہے کافی سیریس ہی لگتی ہے. خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.